अस्सलामु अलाइहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाजिल फरमाए। अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र और उसका एहसान कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरानुल हकीम की सूरह मुबारका 38 सूरह सौद का आगाज़ कर रहे हैं। सूरह ये लफ्ज़ है सौद, मतलब मोटा पढ़ा जाता है। जैसे आप स्वाद अलिफ लिख के और दाल करके और मद लगा के ज़रा इसको पढ़ें सौद, और ये मद के साथ ही खींच के इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। सूरह सौद जो है वो मक्की सूरह मुबारका है। इसमें 88 आयात हैं। मक्की सूरह मुबारका का जो है ये एक ग्रुप चल रहा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला हमें जो है आखिरत के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, कुरान का इसलूब अगर आप देखिए कि जब कुरान पाक शुरू हुआ था और उसकी जब हमने बेसिक दुआ के साथ यानी सूरह फातिहा के साथ उसका आगाज़ किया था, तो सबसे पहले नंबर पर आई सूरह अल बकरा। अब जो आमाल जिसमें अहकामात की फॉर्म में हमें बता दिए गए सूरह अल बकरा में, सूरह मायदा में, सूरह आले इमरान के अंदर, यानी जो मदनी सूरह मुबारका है, इनके अंदर तमाम जो हमें करने के काम बताए गए, इस तरह सूरत नूर के अंदर, सूरतुल अहज़ाब के अंदर, और इन सारी सूरतों में जो हमें अहकामात बयान कर दिए गए। अब जो आखिरी तरफ जो हम मंजिल हमारी शुरू हो गई है, यानी जब हम 21 पारा से ऑनवर्ड्स आगे चलते हैं, तो जब ये सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी शुरू हो गई हैं, तो अब जो है अहकामात हमारे पास जो है वो आखिरत के आ रहे हैं कि देखो अब जो तुम्हें करने का काम था वो कह दिया गया, अब उसके बाद जो तुमने करना काम था वो कह दिया गया, अब उसके बाद जो तुमने करना है वो ये है कि अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। यानी मौजू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वही है कि तौहीद की दावत है और शिर्क से ममानियत है, और उसके बाद तीसरी चीज़ जो क्या है कि अल्लाह से मुलाकात के लिए ख़ुद को असल में तैयार करना है। आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाद हरूफ मुतक़त्तात में से वल कुरान कसम है कुरान की जिक्र नसीहत वाले की। अब स्वाद से मुराद, मुफस्सिरीन ने फरमाया कि स्वाद से मुराद सदक़ा मुहम्मदुन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, सादिकुन फिल क़ौलिही, अपनी बात में सच्चे हैं, और उर्दू में इससे मुराद तस्दीक करना, सही करार देने के लिए आया। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो वो चीज़ जो है वो खुद मर्तबे वाले नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला उसको बतौर गवाही के अपनी कसम में शामिल फरमाते हैं। तुम्हारे लिए हर किस्म की नसीहत और ऐसी बातें हैं जिससे तुम्हारी दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी, यानी नसीहत वाले कुरान की कसम। बाज़ ने जिक्र का तर्जुमा शान और मर्तबत के मायने में लिया। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोनों मायने सही हैं, इसलिए कि कुरान अज़मत व शान का हामिल भी है और अहले ईमान और तकवा के लिए नसीहत और दरसे इबरत भी है। इस किस्म का जवाब जो है वो ये बात असल में इसलिए की जा रही है कि कुफार मक्का जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर और नाउज़ुबिल्लाह काज़िब कहते थे, तो ये उस चीज़ के लिए कहा गया कि कुरान एक सदाकत वाली किताब है और वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जिन पर ये ज़ीशान यानी शान वाली किताब जो है वो नाजिल हुई है। बलल्लज़ीना, बल्कि वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, फी इज़्ज़तिन, गरूर में, व शक़ाक़, और मुखालफत में है। यानी बल्कि वो लोग कि जिन्होंने कुफर किया, गरूर और मुखालफत का शिकार हैं। ये मतलब क्या हुआ कि वो लोग किस लिए गरूर के अंदर पड़े हुए हैं कि उनको कुरान पाक में शक है, हालांकि कुरान जो है वो यकीनन शक से पाक है, उनके लिए नसीहत है जो उससे इबरत हासिल कर ले। अलबत्ता इन काफिरों को उससे फ़ायदा इसलिए नहीं पहुंच रहा कि इनके दिमागों में इस्तकबार और गरूर है और दिलों में मुखालफत और अनाद है। इज्जत के मायने होते हैं हक के मुकाबले में, यानी कि मुखालफत और अनाद है, और फिर यहाँ पर इज्जतिन व शक़ाक़ है, इसके मायने है हक के मुकाबले में अकड़ जाना। यानी ये दो खराबियों के लिए जो है लेकर उन खराबियों का शिकार है।
تبھی تو وہ نصیحت نہیں پکڑتے. پہلی کیا؟ عزتن غلبہ، وہ حالت جس میں وہ خود کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں. اور شقاق کا مطلب ہے مخالفت. اور یعنی پہلی کیا ہوئی کہ انا پسندی ہے، تکبر ہے، غرور ہے، خود کو بڑا سمجھنا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ اور دوسرے کیا ہے؟ مخالفت پر. یہ ان کی بنیادی خرابیاں ہیں. جڑتا وہ ہے جو اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگتا ہے، یعنی جڑ جاتا ہے. یہ بات اگرچہ اہل مکہ کے لیے تھی، لیکن یہ بات سب کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے رہتی دنیا تک محفوظ رہنے والی کتاب ہے. انسان سے اصل چیز جو اللہ کو درکار ہے وہ اس کی عاجزی ہے. شیطان میں انا تھی، جس نے حکم الہی کو ہی بھلوانا چاہا. اور جس کو یہ بات سمجھ آ جائے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ذریعے سے، یعنی اس راستے سے چلتے ہوئے رب ذوالجلال والاکرام کی جو شان اقدس ہے وہ سمجھ آ جائے گی. اور جب وہ رب کی شان کو سمجھ جائے گا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگے گا اور وہ راہ راست پر آ جائے گا. یہی چیز انسان کو خیر کی طرف لے کر جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ماننے کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے. ان کی یہ سوچ ان کے عقائد کو ختم کر دیتی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا. کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے. ان کی یہ سوچ ان کے عقائد کو ختم کر دیتی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا. بات جب کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نا تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اور بعد میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے. اچھی بات خواہ بچہ بھی بتا رہا ہو تو لے لینی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بات کرتے کرتے کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے جو ہمارے لیے نیا سبق ہوتی ہے. اسی لیے لقمان حکیم سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت کہاں سے پائی تو وہ بولے احمقوں سے. یعنی کہ جو احمق ہو، جس کو کچھ عقل نہ ہو لیکن بعض اوقات وہ ایسی بات کر دیتا ہے جو کہ صحیح ہو. یہ دوسرے نمبر پہ ایسی بات ہوتی ہے کہ جو احمق حرکتیں کر رہے ہیں وہ ہم حرکتیں نہ کریں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، بستیوں میں سے، فنادوا، تو انہوں نے پکارا، ولاتن، اور نہ تھی، ہینا مناس، اس وقت نجات. یعنی اللہ فرماتے ہیں قوت والے تھیں، اپنی شناخت کو رکھتی تھیں، ان کو ختم کر دیا. شاندار تہذیبیں اور تمدن ختم ہو گئے، اور پھر ان کے لیے عذاب آنے پر انہیں پکارا گیا، لیکن اس وقت ان کے پاس نجات کا کوئی راستہ اصل میں ہے ہی نہیں. فطرت کا اصول ہے کہ جب انسان اپنی ہستی کو کھوتا ہے نا تبھی اس کو ترقی ملتی ہے، خواہ وہ دنیاوی ہو یا آخرت کی ہو. یعنی ہستی کو کھونے کا مطلب کیا ہوا کہ جب وہ انتھک محنت کرتا ہے کسی چیز کو پانے کے لیے تب اس کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ دنیا کے اندر ملتی ہے. یعنی انہوں نے عذاب کو دیکھ کر مدد کے لیے پکارا، توبہ پر آمادگی کا اظہار کیا، لیکن وہ وقت توبہ کا نہ تھا، فرار کا نہ تھا، اس لیے ان کا ایمان جو تھا وہ اس وقت نافع نہ ہوا، وہ بھاگ کر بچ نہ سکے، اور پھر کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، وہ عجیبو، اور انہوں نے تعجب کیا اس بات کا کہ انجاہم، کہ آیا ان کے پاس، منذرن، ایک ڈرانے والا، منہم، ان میں سے، وقال الکافرون، اور کہا کافروں نے، وقال الکافرون، اور کہا کافروں نے، ھذا، یہ، ساحر، جادوگر ہے، کذاب، جھوٹا ہے. انہوں نے تعجب اس بات پر کیا کہ ان کے پاس انہی کی قوم میں سے ڈرانے والا آیا. یعنی اس کی مثال ایسی لے لیجئے کہ گھر کی مرغی ڈال برابر والی بات، کہ ہمارے درمیان میں سے کوئی اٹھ گیا ایک دم سے ہمیں بتانے کے لیے، اور انہوں نے نعوذ باللہ قرآن الحکیم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ساحر اور جھوٹا کہا. اجعل، کیا اس نے بنا لیا، آلہۃ، بہت سے الہوں کو، الہن، ایک ہی الہ، واحدن، ایک ہی، انا، بے شک یہ، ھذا، یہ چیز، ھذا لشیء، البتہ ایک چیز ہے، عجاب، عجیب. اب ان کے لیے سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس نے سب کو جمع کر کے الہوں کو ایک ہی الہ کیسے بنا لیا. یہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ حیران کن تھی. یعنی ساری کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن کیا انہوں نے بیچ میں جو ہے اپنے سمجھ لیں حلوے مانڈے بانٹنے کے لیے بہت سارے اور الہ بنا رکھے تاکہ جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو وہ مانتے رہیں. اور یہی اصل میں سب سے بڑی چیز جو ہے شرک کی بنیاد بھی ہے کہ انسان راہ سے ہٹ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے کوئی نہ کوئی لوگوں کو اس طرح سے اکٹھا کر کے بولا جائے.
مطلب کیا بولا جائے، وہ یہ بات بولی جائے کہ اس نے ہمیں یہ دے دیا اور اس نے ہمیں یہ دے دیا، حالانکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہم تک آتی ہے۔ وَانطَلَقَا، اور چل دیے، الملأ سردار منہم ان میں سے، یہ کہتے ہوئے انمشو کہ چلو، وَاصْبِرُوا اور جمے رہو، عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ اوپر اپنے الہوں کے، اِنَّا بے شک ھذا یہ لشیء جو چیز ارادہ کی جاتی ہے۔ اب یہ اس وقت ہوا جب یہ سب لوگ ابو طالب کی حضرت ابو طالب کی مجلس میں جمع ہوئے، یعنی کہ اپنے الہوں پر یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ اس پر جمے رہو۔ حضرت ابو طالب کا آخری وقت تھا، انہوں نے ان سے بات کرنی چاہیے، اور یہ کہ بعد میں کوئی انہیں تانا نہ دے، وہ سچ کہنے لگے۔ لوگوں نے ان پر آ کر سختی سے بات کی کہ ابو طالب آپ کیسی باتیں کرتے ہو۔ 25 سرداران شیخ آئے اور پھر شکایات کی اور کہا کہ وہ اپنے دین پر رہے اور ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے اور اس بات پر ہماری صلح کرا دے۔ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی بلا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو وہ کلمہ بتاتا ہوں جن سے عرب ان کے زیر نگیں اور عجم ان کے زیر دست آ جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور اللہ صرف اکیلا ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہی عجیب طرح سے کرتا ہے، اور جو ہم جس پر ہم ہیں، یعنی جس دین پر ہم چل رہے ہیں، ہم اسی پر جمے رہیں گے۔ ما سمعنا، نہیں سنا ہم نے، بہذا اس بارے میں، فی ملت الاخرہ پچھلی ملت میں، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا اختلاق مگر من گھڑت۔ اب ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنے پہلو سے نہیں سنا کہ ایسی کوئی بات ہوتی تھی، یعنی اپنے آباء و اجداد کی بڑی کیا کی جاتی ہے کہ پیروی صرف دین کے معاملے میں، باقی دنیا کے معاملے میں تو کوئی بھی نہیں کرتا، کہ پچھلی ملتوں میں یہ بات ہم نے نہیں سنی، یہ تو من گھڑت بات ہے، یعنی پچھلے ادیان میں شرک شامل ہو گیا تھا، اور جو ہے ایسی کوئی بات ہم نے نہیں سنی، تو کیا ہمارے جو آباء و اجداد ہیں کیا وہ غلط تھے؟ تو ہم کیوں اب آگے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں؟ انزلہ، کیا اتارا گیا، علیہ اس پر، الذکر ذکر، من بیننا ہمارے درمیان سے، بلکہ ہم فی شق، بلکہ وہ ایک ہے، علیہ اس پر، الذکر ذکر، من بیننا ہمارے درمیان سے، بلکہ ہم فی شق، بلکہ وہ ایک شک میں ہے، من ذکری میرے ذکر سے، بلکہ لما یذوقوا نہیں انہوں نے چکھا، عذاب میرا عذاب۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کیا ہمارے درمیان، یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ کیا ہمارے درمیان میں صرف یہی بات رہ گئی ہے؟ یعنی ہر دور میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب سچ کو سامنے لایا جائے تو لوگ ایسی ہی باتیں بناتے ہیں۔ لوگوں نے ایک اللہ کی طرف ہمیشہ بلانے والے پر اعتراض کیا، کیونکہ لوگوں کے مفاد پر اس سے ضرب پڑی، انہوں نے طرح طرح کی الزام تراشیاں کی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میرے ذکر پر، یعنی اللہ فرماتے ہیں قرآن پر شک کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو ایک انسان کا معاملہ سمجھ رکھا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کو نہیں چکھا ہے، اور یہ قرآن الحکیم کا ہی اصل میں مذاق بنا رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دھمکی آمیز بات میں، کیا ہم سب میں سے اسی کلام پر کلام الہی نازل کیا گیا، یعنی کہ یہ فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں نا، کہ کس کے اوپر قرآن کو نازل فرمایا گیا یا کس کو بھی نبوت دی گئی۔ یعنی مکہ میں بڑے بڑے چودھری اور رئیس ہیں، اگر اللہ کسی کو نبی بنانا چاہتا تو ان میں سے کیوں نہیں بنایا؟ ان سب کو چھوڑ کر وہی رسالت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ان کو عجیب لگا۔ یہ گویا انہوں نے اللہ کے انتخاب میں کوئی نہ کوئی الٹی سیدھے بات کی، یا عرف عام میں کہا جائے تو کوئی کیڑے نکالے، کہ غلط بات انہوں نے اس سے منسوب کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیوں رسالت سے سرفراز نہ فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان کا انکار اس لیے نہیں ہے کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صداقت کا علم نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامت عقل سے ان کو انکار ہے، بلکہ یہ اصل میں وحی الہی میں شک میں مبتلا ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے، مطلب یہ اللہ کے بارے میں ہی نازل کی گئی ہے، مطلب یہ اللہ کے بارے میں ہی غلط گمان رکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ابھی ہمارا عذاب چکھا ہی نہیں ہے۔ ام عندہم، یا ان کے پاس، خزائن خزانے ہیں، رحمت کے، ربی کا تیرے رب کی، العزیز جو غالب ہے، الوہاب جو دینے والا ہے۔ یعنی کہ کیا اللہ کی رحمت کے خزانے ان کی قبضے میں بہت زیادہ ہیں، جو کہ بہت دینے والا ہے اور غالب ہے۔ یعنی اس لیے کہ یہ لوگ
جو کیونکہ مذاق عذاب کا مزہ چکھ لیتے تو اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کرتے، اور جب یہ اس وقت جب یہ تکذیب کا مذاق چکھ لیں گے، یعنی یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں اس بات کا، جب یہ مذاق چکھ لیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا ایمان ان کو فائدہ کتنا دینے والا تھا، یا پھر ان کے پاس خزانے ہیں کہ انہی خزانوں میں نبوت بھی شامل ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کہ بلکہ اللہ ہے جو خزانوں کے، اللہ سبحانہ و تعالی خزانوں کا مالک ہے، وہی وہاب ہے، یعنی بہت دینے والا ہے، اور پھر انہی میں اسی نے اس سے کیوں کر انکار کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ وہ العزیز غالب آنے والا ہے، مراد کیا کہ آخرت کے اندر اور دنیا کے اندر ہر مقام پر اللہ کی ذات اقدس غالب ہے۔ ام یا لہم ان کے لیے ملکن بادشاہت ہے، السماواتی والارض آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فلیرتقوا پس چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں فی الاسباب رسیوں میں۔ اب یہ کہا گیا کہ یا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، یعنی اللہ کو یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا اور قیام میں اللہ کو جھٹلانے کے برابر ہے، اس لیے کہ جو پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں فریضے کی انجام دہی کے لیے میسنجر یعنی پیغمبر ہیں۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے مطلوب تک پہنچا جائے اسے الاسباب کہتے ہیں۔ ہوئی کہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر کے یہ خود کو اس طرف موڑ کر لے آئیں اور وہ چڑھ جائیں اور پھر اس کو ساری کی ساری چیزوں کو اپنے لیے کر لیں، یعنی آسمان پر چڑھ کر اس وحی کا سلسلہ یہ لوگ منقطع کر دیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ اسباب سبب کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی ہر اس چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے مطلوب تک پہنچا جائے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اور اس کے لیے مختلف معنی کیے جا سکتے ہیں۔ رسیوں کے علاوہ اس کا ایک مطلب دروازے کا بھی کیا گیا کہ جس سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، یعنی سیڑھیوں کے ذریعے سے آسمانوں کے دروازے تک پہنچ جاؤ اور وہی الہی کو تم بند کر دو اگر تمہارے پاس ایسا کوئی سلسلہ ہے، یعنی تم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ جندن چھوٹا سا لشکر ہے، ما ہا ہنالکا اسی جگہ، محزوم شکست کھانے والا، من الاحزاب گروہوں میں سے، یعنی کیا کہا گیا کہ اتنی قومیں ہار گئی ہیں انبیاء کے مقابلے میں، تو یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ یہ اصل میں ہار جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ لٹکائے ہوئے یہ لوگ آئیں گے، یعنی کیا کہا گیا کہ اتنے بڑے بڑے لشکر تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست دی، جن میں فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ وہ ظالم تھا، کہ جب جو ہے یعنی آگے اس کا ذکر آنے والا ہے کہ جو فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ وہ تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اپنے نبی کی تکذیب کرنے کی وجہ سے، اللہ کی الوہیت کو ٹھکرانے کی وجہ سے وہ ہار گیا۔ تو عنقریب تھوڑا عرصہ ان کے پاس رہ گیا ہے، غزوہ بدر تک کا یا پھر قیامت تک کا، کہ یہ لوگ عنقریب اپنا سبب جو ہے ہلاکت کا خود دیکھ لیں گے۔ کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح قوم نوح نے، و عادن اور عاد نے، و فرعون اور فرعون نے، ذو الاوتاد میخوں والے۔ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ظالم جب کسی پر غضبناک ہوتا تو اس کے ہاتھوں اور سر میں میخیں یعنی کیلوں کو گاڑ دیتا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ شان و شوکت والا تھا اور مضبوط حکومت والا تھا، اور میخوں کا مطلب اصل میں کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا لشکر جو تھا، اس کا پیروکار تھا، اس کی سلطنت جو تھی وہ بہت قوت والی تھی۔ تو کہا گیا کہ اس سے پہلے قوم نوح بھی گزری، عاد بھی گزری، فرعون بھی گزری، جنہوں نے اللہ اور اس کے نبی کو جھٹلایا، تو فرعون کے اتنے بڑے لشکر کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ وثمود اور سمود، و قوم لوط اور قوم لوط، و اصحاب الایکہ اور ایکا والے، اولئک الاحزاب یہ سب گروہوں نے، یعنی قوم سمود نے، لوط نے، ایکا والوں نے، سب نے جو ہے وہ جھٹلایا اللہ کو، ان کا انجام پھر بہت برا ہوا۔ ان کلن ہر ایک نے، الا مگر، کذبا جھٹلایا، اور رسولوں کو، فحقا تو ثابت ہو گیا، عقاب میری سزا، یعنی ان سب نے جب اللہ تعالیٰ کو سزا، یعنی ان سب نے جب اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، یعنی پیغام اللہ کا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے جتنے انبیاء علیہ السلام تھے ان سب کو جھٹلایا، تو کیا ہوا کہ میری جو سزا تھی وہ ان کے اوپر سب پر ثابت ہو گئی۔ تو ان سب پر پھر کیا ہوا، سزا جو تھی وہ ثابت ہو کر رہ گئی۔
اب آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے ان کی کیا غلطی تھی، ان کی نفسیاتی مشکل کیا تھی. اگر ہم شروع سے اب تک چلیں تو ان کے اندر مخالفت تھی، اور وہ تھا ان کے اندر مخالفت بھی تھی، اور جو تھا اور ضد بھی تھی. اس کے بعد کیا نظر آیا ہمیں کہ اس کے بعد تیسری بات ہمیں کیا نظر آئی کہ انہوں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ساحر اور کذاب کہا، کہ یہ برین واشنگ کرتے ہیں، ہپناٹائز کرتے ہیں، من گھڑت باتیں کرتے ہیں. یہ ہو گیا پانچواں. عجاب یعنی انوکھی اور انیوژل بات لے کر آئے ہیں کہ سارے الہ ہمارے ساتھ ایک جیسے ایک کیوں ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد مطلب پرستی تھی ان کے پاس. نمبر 8 پہ ان کے پاس من گھڑت چیزیں تھیں جس کو وہ سوچتے تھے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بے وقوف مت بنو، اپنی بات پر قائم رہو. پھر انہوں نے یہ کہا کہ پچھلی امتوں میں تو ایسی بات نہیں آئی، اب کیوں آئی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں جو بیسک پرابلم ان کا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہے یہ ذکر ہم پر کیوں آیا. اصل میں ان کو اس ذکر کے اوپر اصل میں سارے کا سارا شک تھا. اور پھر نتیجہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سکھایا تعاونوا علی البر والتقوی کہ نیکی اور بھلائی کی کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہو. وما ینظروا اور نہیں انتظار کرتے ہؤلاء یہ لوگ الا صیحۃ مگر ایک چیخ کا، واحدۃ ایک ہی، ما لہا کوئی ڈھیل. یعنی یہ لوگ صرف اور صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے ایک چیخ آ جائے. یعنی سور پھونکنے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اور عذاب کے لیے جو چیخ ہے حضرت جبرائیل کی وہ آ جائے جس وقت کے لیے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، پھر ان کو سانس لینے کا بھی موقع نہ ملے گا. وقالوا اور انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، اجلنا جلدی دے دے ہمارے لیے، قطعنا ہمارا حصہ، قبل پہلے ہی، یوم الحساب حساب کے دن سے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے لیے عذاب کا جو حصہ ہے وہ یوم حساب سے قبل ہی دے دے. مطلب کیا ہوا، مذاق اڑانا ان کے اندر بہت زیادہ ہے. اللہ کا عذاب کوئی بہت معمولی چیز نہیں ہے. ابھی یہ عذاب ہمارے اوپر ابھی کرونا کا آیا ہوا ہے تو ہم ہاتھ اور پاؤں سے تقریباً بندھے ہوئے ہیں. خوف کچھ بھی کر لیں، خوف کا عنصر دماغ سے نہیں جا رہا. تھوڑا بہت جس طریقے سے ہم جو خبریں وغیرہ سن رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں حالات پتہ چل رہے ہیں تو تھوڑی اور وقتی حالات کے لیے چیزیں ہمیں کم نظر آ رہی ہیں. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ اصل میں جو ایک جو ذہن کے اندر بات آتی ہے سب سے بڑی وہ یہی والی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سے کوئی ایسا ہمیں حل نظر آ جائے جس سے یہ وائرس ختم ہو جائے. یہ جو بارشیں برسی ہم میں سے ہر ایک نے یہ دعا کی کہ اللہ اپنی رحمت کا سینیٹائزر اس میں گھول دے کہ ہر چیز دھل جائے، ہر چیز پاک ہو جائے، رحمت سے صاف ہو جائے، اور ہم جو ایک محصور ہو کر رہ گئے ہیں اپنے گھروں کے اندر وہ ختم ہو جائے. ہاں اس چیز سے بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی، ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہوئی کہ جو شادیاں تھیں ان کو ہم نے بہت زیادہ ایک بنا دیا تھا تماشے بازی کا عنصر، وہ الحمدللہ ختم ہوا کہ 4 لوگوں کو بلائیں، سکون سے شادی کریں اور ہو گیا. اس کے علاوہ یہ کہ جو ہم بے ہنگم پیسہ زندگی کے اندر، ہوٹلوں کے اندر، شاپنگز کے اندر خرچ کر رہے تھے، وہ چیز کیا ہوئی ہمیں پتہ چلی کہ نہیں، اس کے لیے یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی سبب کے لیے ہمیں دیا ہے. ہمارے پاس اگر موجود ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا کام ہم کر سکتے ہیں جو دوسرے کے لیے بھلائی کا باعث ہو سکے. اچھا، تیسری چیز جو ہوئی سب سے بڑی یہ ہوئی کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہماری اوقات اصل میں ہے کیا. بڑی بڑی سپر پاورز جو بڑی چیزیں بنانے کا دعویٰ کرتی ہے، اور کل ہی بلکہ بیسیکلی میں نے چیز پڑھی جو میرے لیے بڑی تعجب خیز تھی، آپ نے ہو سکتا ہے پہلے پڑھی ہوئی ہو، کہ امریکہ کے اندر بہت سارے لوگ بڑے بڑے جو پلیئرز ہیں اور بڑی بڑی جو ہستیاں ہیں ان کو نائٹروجن کے لیکوڈ کے اندر بند کر کے ان کی باڈیز کو رکھا ہوا ہے کہ سائنس اتنی ترقی کرے گی کہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. یعنی وہ کوئی سلوشن وغیرہ ایسا بنانے کے چکر میں ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ بھی کیا جا سکے. یہ سب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتیں ہیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے بحیثیت مسلمان. جب ہمیں موت آ جائے گی تو ہمیں انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کوئی بھی طاقت اب ہمیں زندہ نہیں کر سکتی الا یہ کہ ایک وہ موت جسے کوما ٹائپ کی چیز کہتے ہیں کہ جس میں دوبارہ زندگی مل جائے، اس میں بھی ہاتھ پاؤں ہل رہے ہوتے ہیں پھر بھی. تو یہ وہ ساری کی ساری چیزیں تو یہ ساری کی ساری چیز پاؤں ہل رہے ہوتے ہیں پھر بھی. تو یہ وہ ساری کی ساری چیزیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. ہم اللہ کے عذاب کے اللہ بہتر جانتا ہے کہ مستحق ہیں یہ نہیں ہے. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں بہتر فیصلہ کرے اعمال کے حساب سے، ہم سب اپنے اپنے بارے میں بڑے بہترین طور پر جانتے ہیں کہ ہم کتنی اچھی عبادت کرتے ہیں، کتنا نہیں کرتے.
اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ معافی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہر وقت مانگنی چاہیے۔ یہ دن جو ہے وہ ہمارے پاس ایسے بابرکت دن ہیں جن کے اندر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اپنی اولادوں کے لیے مانگیے، شوہروں کے لیے مانگیے، ماں باپ کے لیے مانگیے، بہن بھائیوں کے لیے مانگیے، اپنی ذات کے لیے مانگیے۔ اپنی ذات کو کبھی بھی فراموش مت کرنا، مطلب یہ نہیں کرنا کہ بھئی میں نے سب کے لیے دعا مانگ لی اور جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی۔ جب سب کے لیے صحت مانگی تو اپنے لیے بھی صحت اسی طریقے سے مانگی، اس لیے کہ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے مانگیں گے تو ہمارے لیے خود بخود خیر ہو جائے گا۔ ہاں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے پاس ہمارا وہ جیسچر جاتا ہے، یعنی وہ چیز ہمارے جاتی ہے جس میں ہم یہ عاجزی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا رب صحت اور طاقت تو دینے والا ہے، ہم تو نہیں ہیں اپنے لیے کسی بھی قابل۔ آیات میں الحمدللہ آیت نمبر 16 پہ مکمل کر رہی ہوں، کیونکہ اس سے آگے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے اور یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ذکر کریں گے تو پھر اس کے ساتھ ہی اس جو ایک خلاف کیا کہنا چاہیے اس لفظ کو، کہ ایک غلط بات جو اس سلسلے میں جو آنے والی آیت نمبر 24 کے اندر جب وہ دمبیوں کا واقعہ شروع ہوگا کہ کوئی ایک شخص تھا جو ہے وہ اپنی دمبیوں کو لے کر آیا اور اس سلسلے میں جو غلط عقائد جو پھیلائے جا چکے ہیں اس چیز کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ نبی کی شان کے ذریعے سے ایسی کوئی بھی بات ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آیت نمبر 16 پہ میں نے آج کے لیے مکمل کر لیا۔ زندگی بخیر رہی تو کل انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے اور ہم اپنی جو ہے جو رخصت لیں گے عید الاضحیٰ کی، انشاءاللہ وہ ہم لیں گے جمعے والے دن سے۔ جمعے کو آپ کوشش کیجئے کہ روزہ ضرور رکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے روزہ رکھنے کی۔ یوم عرفہ کا جمعے کا بنے گا ہمارے حساب سے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا